Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisha Bilal is here, mentor of Quranic course, batch number 3, lecture number 12. उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगी, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें सही सही पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। या अय्युहन्नासु, ए लोगो, आमनु जो ईमान लाए, कुलू खाइए, मिन तय्यिबाति पाक चीजें, मा रज़क़नाकुम जो तुम्हें रिस्क दिया गया, वशकुरू लिल्लाहि और शुक्र अदा कीजिए अल्लाह का, इन कुंतुम अगर तुम हो, इय्याहु इसी की, ताबुदून इबादत करते। ए ईमान वालों, जो पाक चीजें हमने आपको अता की हैं, इनमें से खाओ पियो और अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी करो अगर तुम अल्लाह ताला की इबादत करते हो। अब इन आयात में जैसा कि पाकीज़ा और हलाल खाना खाने का हुक्म पहले भी गुजर चुका है, लेकिन इन आयात में भी अल्लाह ताला ने बार बार एज अ रिमाइंडर मुसलमानों को बताया है कि ए ईमान वालों, आपने हमेशा पाक और साफ चीजें ही खानी है, और इसलिए आपने नापाक चीजें नहीं खानी ताकि आप हक बात समझने की सलाहियत ही खो बैठे। अब मुसलमानों से कहा गया है कि आपने पाकीज़ा खाने खाने हैं, पाकीज़ा रिस्क हमारा ही दिया हुआ है, इसलिए इसे खाने के बाद आपने शुक्र लाजमी अदा करना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। ए ईमान वालो, हमारी तरफ से तुम्हें इजाजत है कि जो चीजें पाक हमने आपको दी हैं, अता की हैं, इनमें से जो खाना चाहो खाओ, और इस इजाजत के साथ कि अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी करोगे। खाना है, पीना है, जिस तरह का खाना खाना चाहते हो खा सकते हो, लेकिन हलाल और पाक खाना है। लेकिन उसके बाद आपने शुक्र भी अदा करना है अल्लाह रब्बुल इज्जत का। शुक्र अदा किस तरीके से करना है? इबादत के जरिए से, अपने हर अमल के जरिए से नजर आना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की दी हुई हलाल चीजों का शुक्रिया अदा हो रहा है। जैसे कि नाफरमानी नहीं की जानी चाहिए, रिज्क की कदर की जानी चाहिए, रिज्क की एहतराम, इज्जत और एहतराम करना चाहिए। हर हलाल को हराम और हराम को अपनी तरफ से हलाल नहीं बनाया जाना चाहिए। जैसे कि मुशरिकीन मक्का ने ये बना रखा था, अपनी तरफ से तरह तरह की मिन्नतें मांगा करते थे कि हलाल जानवरों को भी उन्होंने अपने ऊपर हराम कर रखा था। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई बंदा हराम कमाता है और फिर इससे सदका करे तो इसका सदका भी कबूल नहीं होता, और इसमें से खर्च करे तो इसमें बरकत भी नहीं होती, और इसको अपने पीछे छोड़ जाए, मरने के बाद इसको अपने पीछे छोड़ जाए तो ये माल इसके लिए दोजख में जाने का जरिया होगा। एक हदीस में है कि जिसने 10 दरहम का कपड़ा खरीदा और इसमें 1 दरहम हराम था, जब तक वो कपड़ा इसके बदन पर रहेगा अल्लाह ताला इसकी कोई नमाज कबूल नहीं फरमाएगा। अल्लाह ताला हमें रिज़्क़े हलाल खाने खिलाने वाला बनाए और हमें हराम माल से महफूज रखे। इन्नमा बेशक हर्रमा हराम किया गया है। अब हराम चीजों के बारे में डिफाइन किया जा रहा है, हराम चीजें क्या हैं। इन्नमा बेशक हर्रमा हराम किया गया है, अलैकुम आप पर, मैतता मुर्दार, वद्दमा और खून, वलहमा और गोश्त, खिंजीरी सुअर का, वमा और जो उहिल्ला पुकारा गया है, बिही इस पर, लिगैरिल्लाहि अल्लाह के सिवा किसी दूसरे का नाम। अब अल्लाह ताला ने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है, बता दिया है, बेहतरीन तरीके से उसको एक्सप्लेन कर दिया गया है कि ए ईमान वालों, अल्लाह ताला ने आप पर किन किन चीजों को हराम किया है। दर हकीकत इन्नमा, दर हकीकत हराम किया गया है आप पर मुर्दा जानवर को हराम कर दिया, और खून को हराम कर दिया, वलहमा और गोश्त हराम कर दिया। किस चीज का? सुअर का गोश्त, खिंजीरी सुअर का, वमा उहिल्ला और जिस पर पुकारा गया हो, बिही लिगैरिल्लाह अल्लाह के सिवा किसी गैर का नाम लिया गया हो। जैसे कि मुशरिकीन क्या किया करते थे? जानवर ज़िबा करते थे, लात के नाम पर, उज़्ज़ा के नाम पर, मनात के नाम पर,
اپنے بتوں کے نام پر، جیسے کہ ان کے بتوں کے جو بھی انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے، ان بتوں کے ناموں پر وہ جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے علاوہ کسی بھی نام کسی کے نام پہ یہ رکھا جائے کہ یہ جانور اس کے نام پر ہے اور میں اس کے نام پر اس کو، ہاں یہ ہے کہ اس کی طرف سے اگر قربانی کی جائے، کسی کی طرف سے صدقہ کیا جائے، اس کی طرف سے جو عقیقہ کیا جائے، وہ تو ایک جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا ہوا ایک طریقہ ہے نا، کہ آپ کسی کے نام کا صدقہ بھی کر سکتے ہیں، کسی کے نام کا عقیقہ بھی کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے قربانی بھی کر سکتے ہیں، یہ الگ چیز ہے۔ لیکن جو کسی بھی جاندار پہ، کسی بھی جانور پہ اگر غیر اللہ کا نام لیا جائے گا تو وہ حرام ہو جائے گا۔ بظاہر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ حلال چیز ہے، لیکن وہ حرام ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ سب سے پہلے مردار جانور کا ذکر کیا گیا ہے، وہ جسے ذبح نہ کیا جائے، جو ہلاک ہو جائے، وہ مردار ہے اور حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی جانور پہاڑ سے گر کر مر جائے، اس کو کسی درندے نے پھاڑ لیا ہو، اس کا گلا گھونٹ کے مارا جائے، یہ سب شریعت کی روح سے میتا، ٹھیک ہے، میتا یعنی مردار کے زمرے میں آتے ہیں۔ جس جانور کو ذبح کیا جائے، ذبح کرنا بے حد ضروری ہے، ٹھیک ہے، ذبح کرتے ہیں، سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ ہے کہ جب ذبح کیا جاتا ہے جاندار کو تو اس کا سارا بلڈ جو ہے وہ باہر نکل جاتا ہے، اس کے بعد وہ بالکل صاف ہوتا ہے، اس میں کسی بھی قسم کے کوئی جراثیم نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ویسے ہی مر جائے کوئی جانور تو اس کے اندر اس کا، کیونکہ بلڈ بھی اس کے اندر ہی رہ جاتا ہے، اس لیے اس میں صحت کے وہ مضر صحت ہو جاتا ہے۔ سائنس بھی آج اس بات کو مان رہی ہے کہ اگر جانور کو مارا جائے مردہ حالت میں ہو، کیونکہ اس کا جو بلڈ ہے وہ باڈی کے اندر ہی سارا جم گیا ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے انسانی صحت کے لیے مضر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اسلام نے ہمیں آج سے 14 صدیاں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا، اللہ رب العزت نے اس کتاب برحق میں بتا دیا کہ جو چیز طبعی موت مر جائے، پہاڑ سے گر کے مر جائے، جس کا خون نہ بہا ہو اور جس کو صحیح طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو، وہ حرام ہے۔ اور کچھ جانور ایسے بھی ہیں جن کو ذبح نہیں کیا جانا چاہیے، ذبح کے بغیر ہی وہ حلال ہو جاتے ہیں، جیسے کہ مچھلی ہے، جیسے کہ ٹڈی ہے، اور دوسرے وحشی جیسے کہ ہرن وغیرہ، کیونکہ ان کے ذبح کرنے پہ انسان کو قدرت نہ ہو تو ان کو دور سے ہی تیر وغیرہ چلا کے یا خنجر وغیرہ سے، اگر وہ ہرن وغیرہ ہے تو اس کو خنجر سے یا پھر تیر چلا کے اس کو شکار کیا جا سکتا ہے، اور اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ لیکن کچھ روایات کے مطابق اور کچھ علماء کرام کے مطابق اگر بندوق سے جانور کا شکار کیا جائے گا تو وہ حلال نہیں ہوگا، اگر تیر سے کیا جائے گا تو وہ حلال ہوگا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے لیے 2 مردار حلال کر دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، انما حرم علیکم المیتۃ، تم پر حرام کیا ہے مردار، لیکن ہمارے اوپر 2 طرح کے مردار حلال کر دیے گئے ہیں، ایک مچھلی اور دوسری ٹڈی، ٹھیک ہے، خواہ یہ خود سے مر جائیں یا کسی کے مارنے سے مر جائیں، البتہ جو مچھلی سڑ کے اور خراب پانی کی وجہ سے اوپر آ جائے وہ حرام ہے۔ اسی طرح سے اگر زندہ جانور کے جسم سے، جانور ابھی زندہ ہے اور اس کی باڈی سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ لیا جائے تو وہ بھی میتا یعنی مردار میں ہی شمار کیا جائے گا، اس کا بے حد گناہ ہے اور وہ بھی حرام ہی تصور کیا جائے گا۔ اور دوسری چیز جو یہاں پر حرام قرار دی گئی ہے، خون، والدم، اور خون یعنی جو بہتا ہوا ہو، جمع ہوا ہو وہ خون، لیکن اس میں گردہ، جگر یا کلیجی یا تلی وغیرہ وہ نہیں آتی، وہ تمام چیزیں حلال ہیں۔ تیسری جو چیز یہاں پہ حرام فرمائی گئی ہے وہ لحم الخنزیری، لحم الخنزیری گوشت ہے وہ سور کا، سور کا گوشت جو ہے اس کو حرام کیا گیا ہے، اور تمام اسلامیہ امت مسلمہ چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہوں، سب اس بات کو مانتے ہیں کہ سور کی تمام تر چیزیں اور گوشت حرام ہیں، یعنی گوشت ہے، چربی ہے، ہڈی ہے، بال ہے، تمام کی تمام تر چیزیں ناپاک ہیں، کیونکہ یہ ایک جانور ہے جو کہ
بے حیائی اور نجاست کی وجہ سے مشہور ہیں۔ جو قومیں خنزیر کھاتی ہیں یا یہ سور کا گوشت کھاتی ہیں ان میں حیا نہیں ہوتی اور ان سے یہ چیزیں رخصت ہو جاتی ہیں، وہ بے حیا ہوتے ہیں کیونکہ اس جانور میں قدرتی طور پر بے حیائی کا مادہ رکھا گیا ہے۔ اور جو لوگ ان کو کھاتے ہیں جس طرح کے جانور کو کھائیں گے، اگر جانور جو ہے وہ ایکٹیو ہوگا اور ہیلدی جانور ہوگا تو اس کا اسی طرح سے ہماری صحت پر اثر پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر جانور جس طرح کا جانور ہوگا، جانور کو بڑے اچھے طریقے سے پالا گیا ہوگا، بہترین غذائیں کھلا کے، بہترین طریقے سے صاف ستھرے کھانے کھلا کے، اور اس کا گوشت اتنا ہی لذیذ ہوگا۔ اور دوسری طرف اگر بات کی جائے جو ایسے جانور ہیں جن کا بالکل خیال نہیں رکھا جاتا، نہ ان کی صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے، نہ پاکیزگی کا خیال رکھا جاتا ہے، اور ان کے گوشت سے بھی عجیب طرح کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے اس جانور کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ بے حیائی والا جانور ہے، اور اسی طرح سے جو لوگ اس کا گوشت کھاتے ہیں نان مسلم، وہ بھی ان میں بھی یہ خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس کا کھانا اس طرح کا ہوتا ہے، یہ جو جانور ہے وہ کھانا کیا کھاتا ہے، وہ انسان کی جو ہے ویسٹ مٹیریل یا انسان کا جو فضلہ ہے وہ یہ کھاتا ہے، اس وجہ سے بھی اس کے اندر اس طرح کی خباثتیں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، اس کے علاوہ، اس آیت کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے 8ویں پارے میں سورہ انعام میں بھی لحم الخنزیر کے متعلق فرمایا ہے فإنہ رجس، یعنی وہ نجس عین ہے، وہ نجس ہے۔ اور چوتھی چیز جو اس آیت میں حرام قرار دی گئی ہے وہ ہے وما اہل به لغیر اللہ، جس پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام لیا جائے وہ چیز بھی حرام ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کون کون سے جانور ہیں جو جن کا کھانا جائز ہے، جیسے کہ کبوتر ہے، گائے ہے، ہرن ہے، بطخ ہے، خرگوش وغیرہ، یہ سب فاختہ اور چڑیا، بٹیر، مینا، طوطا، یہ تمام جو پرندے بھی ہیں ان کا کھانا بھی جائز ہے، جیسے کہ مرغابی اور مرغ وغیرہ۔ اور کون سے ایسے جانور ہیں جن کا کھانا جائز نہیں ہے، جیسے کہ شیر ہے، بھیڑیا ہے، گیدڑ ہے، کتا ہے، بلی ہے، بندر ہے، باز ہے، گدھ وغیرہ، ایسے جانوروں کا کھانا حلال نہیں ہے۔ دریائی جانوروں میں فقط مچھلی حرام ہے، باقی صرف مچھلی حلال ہے، باقی تمام حرام ہے، جیسے کہ مگرمچھ ہے اور اس میں بہت سارے الا بلا ہوتی ہیں، وہ سب چیزیں حرام ہیں۔ صرف مچھلی کی جتنی ٹائپس ہیں، چاہے وہ جھینگا مچھلی ہے، چاہے جو بھی مچھلی ہے، وہ سب کی سب حلال ہیں۔ فمن استطاع، پس جو اب یہاں پہ بات کی گئی اتنی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر آپ کے سامنے بتا دیا کہ کیا کیا چیزیں کھانی حلال ہیں اور کیا کیا چیزیں کھانی حرام ہیں۔ پھر اگلی آیات میں فرما دیا گیا ہے کہ اگر کبھی ایسا ٹائم آ جائے کہ آپ کو یہ حرام چیز کھانی پڑ جائے تو آپ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا حکم فرمایا ہے، فمن، پس جو استرا، لاچار ہو جائے، غیر باغن، نہ سرکشی کرنے والا ہو، ولا عادن، اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، فلا اسما، تو نہیں گناہ، علیہ، اس پر، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جو شخص مستر ہو، سرکشی کرنے والا نہ ہو اور حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا نہ ہو، تو اس شخص پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی رکھی ہے، جو شخص مستر ہو، مستر کس کو کہتے ہیں، مستر ایسے شخص کو کہتے ہیں جس نے 3 دن تک کچھ کھایا نہ ہو، ٹھیک ہے، کچھ بھی اس نے کھایا نہیں 3 دن تک، وہ اس کو یا تو سفر کی حالت میں ہے یا ویسے ہی اس پہ فاقے اس قدر پڑ رہے ہیں کہ 3 دن تک وہ بھوکا ہے اور پیاسا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ حرام چیزوں کو بھی حلال کر دیا ہے، لیکن کتنا کھانا ہے، اس کو موت کا ڈر ہو، 3 دن گزرنے کے باوجود اگر اس کو ابھی لگتا ہے کہ مجھے کوئی کھانے کی چیز مل جائے گی، ٹھیک ہے، دین وہ لے لے اور وہ کھا لے، لیکن اگر وہ اتنا غریب ہے، لاچار ہے، وہ فاقوں سے اس کو لگ رہا ہے کہ میری موت بہت زیادہ قریب ہے،
زندہ رہنے کے لیے وہ تھوڑا سا حرام بھی کھا لے، چوری بھی کر لے اور کچھ بھی چرا لے یا ان حرام چیزوں میں سے کچھ کھا لے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ حد سے بڑھنے والا نہ ہو، اتنا ہو کہ اس کی زندگی بچ جائے، اور یہ نہ ہو کہ اگر وہ سور کا گوشت کھا لے تو پھر اس کا ٹیسٹ جو ہے اس کو ایسا لگ جائے پھر وہ اس سے باز نہ آ سکے۔ ساتھ ہی فرما دیا ولا عاد فلا اسم علی، اور وہ حد سے بڑھنے والا نہ ہو، ٹھیک ہے، مستر ہو، جو لاچار ہو جائے، جو مستر ہو جائے، جو کھانے کو جس کو کچھ نہ ملا ہو، وہ ان چیزوں کو کھا سکتا ہے لیکن وہ حد سے تجاوز نہ کرے، حد سے نہ بڑھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ سب سے پہلی کنڈیشن اس کی یہ ہے کہ کوئی حلال چیز اس کے پاس نہ ہو اور کہیں سے حاصل کرنا بھی ممکن نہ ہو۔ اگر حلال چیزیں پاس موجود ہیں، کسی جنگل میں جا سکتا ہے، وہاں سے پھل کھا سکتا ہے، وہاں پہ تو کسی کی ملکیت نہیں ہوتی نا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی حلال چیز اس کے پاس موجود نہیں ہے، کہیں سے حاصل کرنا اس کے لیے ناممکن ہے اور بھوک کے مارے اس کی جان جانے کا خطرہ ہے، دوسری صورت اس کی کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ کوئی ظالم جابر حکمران جو ہے وہ حرام چیز کھانے پر مجبور کرے اور کہے کہ اگر تو نہیں کھائے گا اور میں تمہیں مار ڈالوں گا، اور اس شخص کو بھی یقین ہو جائے کہ اگر میں نے انکار کر دیا اور نہ کھایا تو یہ ظالم ایسا ہے جو کہ مجھے مار دے گا، تو ان صورتوں میں بندے کو حرام چیز کھانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اور ساتھ میں کنڈیشن لگا دی، ایک شرط لگا دی کہ غذا کھانے والے کی نیت کا ارادہ نافرمانی نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، نہ ہی اس کو یہ ہو کہ میں اس کا ٹیسٹ تو چیک کروں گی ٹیسٹ کیسا ہے، نہ ہی اس کا یہ ارادہ ہو ٹیسٹ اس کا لینے کا ارادہ ہو، نہ ہی نافرمانی کرنے کا ارادہ ہو، صرف اس کا ارادہ جو ہو وہ جان بچانا اس کا مقصد ہو۔ دوسری شرط یہ رکھی گئی کہ کھانے میں زیادتی کرنے والا نہ ہو، فلا ولا عادن، نہ حد سے زیادہ بڑھنے والا ہو، نہ زیادتی کرنے والا ہو، صرف اتنا کھائے جس سے جان بچ جائے اور زندہ رہے۔ اسی اضطرار کے وقت بھی حرام چیزوں کی حرمت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ ان کی حرمت یہ ہے کہ حرام کی حرام ہی رہے گی، لیکن ساتھ میں بتا دیا اگر بے اعتدالی ہو جائے، اگر حد سے زیادہ بڑھ جائیں یا بے اعتدالی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ غفور الرحیم ہے اور وہ معاف فرمانے والا ہے۔ جس شخص کی جان خطرہ میں ہو وہ جان بچانے کے لیے ان حرام چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے، ان حالتوں کے ساتھ، ان شرطوں کے ساتھ کہ اسے جان کا خطرہ ہو، دوسرا کوئی حلال چیز اسے میسر نہ ہو، تیسرا یہ کہ اسے یقین ہو کہ اگر کوئی ظالم بادشاہ جو ہے اگر وہ یہ چیز نہیں کھائے گا تو وہ اس کو ہلاک کر دے گا، تیسرا چوتھا یہ ہے کہ اسے لذت حاصل کرنا اس کا مقصد نہ ہو، اور پانچواں یہ ہے کہ اسے ضرورت کے مطابق اتنا استعمال کیا جائے کہ اس کی جان بچ جائے، بھوک مٹانے کے لیے یا زیادہ کھانا اس کا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 5 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر یہ 5 کے 5 کنڈیشنز پہ پورا اتر رہا ہے دین ان کو ان چیزوں کے کھانے کی پرمیشن مل جائے گی اسلام کی طرف سے، ادروائز اگر ایک کنڈیشن بھی اس میں سے اسکپ ہو رہی ہے، چھوٹ رہی ہے، تب وہ ان حرام چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں کھا سکتا۔ ان الذین، بے شک جو لوگ یکتمون چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، جو نازل کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، من الکتاب، کتاب میں، ویشترون، اور وہ وصول کرتے ہیں، بھی اس کی ثمن، قیمت، قلیلا تھوڑی، اولئک، یہی لوگ ہیں، ما یاکلون، نہیں کھاتے، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، الا النار، سوائے آگ کے، ولا یکلمہم اللہ، اور نہیں بات کرے گا ان سے اللہ، یوم القیامت، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے ہے، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کا معاوضہ وصول کرتے ہیں، اس کو تھوڑے داموں میں بیچ دیتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو اپنے پیٹ میں، فی بطونہم، اپنے پیٹ میں، اپنے شکم میں آگ بھر رہے ہیں، الا النار، آگ، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامت، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ قیامت کے روز بات کرنا بھی پسند نہیں فرمائے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں پہ وہی بات رپیٹ ہو رہی ہے جیسے کہ میں نے بتایا تھا، قرآن پاک جو ہے وہ ایک ریمائنڈر ہے، بار بار آیات رپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں
تاکہ یاد رکھا جائے اسے، تاکہ ہم بھول نہ پائیں۔ اس میں وہی بات ہو رہی ہے کہ یہودی علماء جو تھے اور عیسائی علماء جو تھے، یہودیوں کی کتاب تورات اور انجیل جو تھی نصارہ کی کتاب، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تر نشانیاں موجود تھیں، لیکن وہ اس کو چھپا لیا کرتے تھے۔ اور ان کے سردار جو کہا کرتے تھے کہ اپنی طرف سے یہ والی بات بنا کے اس کتاب میں لگا دو، آپ کو اس کے عوض پیسے ملیں گے، وہ ویسے ہی کیا کرتے تھے۔ اس لیے ان آیات میں کہا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کا معاوضہ وصول کرتے ہیں، وہ اپنے سرداروں سے معاوضہ وصول کیا کرتے تھے نا، تو وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا۔ ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہوگا، اور ان کو ایسی سزا دی جائے گی جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کے بدلے میں، ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا، والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت کے بدلے میں عذاب کو خرید لیا۔ فما اصبرہم، سو کس قدر صبر کرنے والے ہیں، علی النار، آگ پر۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو خرید لیا اور مغفرت کو چھوڑ کر عذاب الہی کو خرید لیا، سو یہ کیسے ہمت والے ہیں، کیسے صبر والے ہیں جو کہ آگ کو خرید رہے ہیں۔ ذالک، یہ کہ بِأَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، نزل الکتاب بالحق، نازل کیا ہے اس کتاب برحق کو، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک جو لوگ اختلفوا، جنہوں نے اختلاف کیا، فی الکتاب، کتاب میں، لفی شقاق بعید، اور وہ بڑی دور کی ضد میں جا پڑے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو، کتاب تورات انجیل، ان کو ٹھیک ٹھیک بھیجا تھا، اور یہ لوگ جو تھے انہوں نے اختلاف کیا اور کتاب میں چینجنگ کی، تو اس لیے یہ دور کی ضد میں جا پڑے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں سزاؤں کا مستحق ٹھہرایا جائے گا۔ لیس البر ان تولوا، لیسا نہیں ہے، برا، لیس البر نہیں ہے نیکی، نیکی ان کے تولو، تم کر لو، وجوہکم، اپنا منہ، قبل المشرقی، مشرق کی طرف، والمغربی، اور مغرب کی طرف، ولکن البر، لیکن نیکی یہ ہے، من آمنو، جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت پر، والملائکتی، اور فرشتوں پر، والکتاب، اور کتابوں پر، والنبیین، اور انبیاء علیہ السلام پر، وآت المال، جو وآت المال، اور جو دے مال، علی حبہ، اس کی محبت میں، ذوی القربہ، اپنے رشتہ داروں کو، والیتامى، اور یتیموں کو، والمساکین، اور مساکین کو، وابن السبیل، اور ابن سبیل یعنی کہ مسافروں کو، والسائلین، اور سوال کرنے والے، فی الرقاب، گردنوں میں، یعنی کہ رقاب یعنی کہ غلام، غلاموں کو، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، جو کہ نماز قائم کرنے والے ہیں، وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، وَالْمُوفُونَ، اور جو پورا کرنے والے ہیں، بِعَهْدِهِمْ، اپنے وعدے، اذا، جب، عَاهَدُوا، وعدہ کیا جائے، وَالصَّابِرِينَ، اور جو صبر کرنے والے ہیں، فی البأساء، سختیوں میں، وَالضَّرَّاء، اور تکلیف میں، وحین، اور وقت ہے بأس، جنگ کا، اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، ہم المتقون، جو کہ پرہیزگار ہیں۔ اب یہاں پر مومنین کی بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کون لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگ ہیں۔ اب ساتھ میں یہود مدینہ کو بتایا جا رہا ہے، پہلے ان کو بتایا جا رہا تھا کہ آپ اگر اللہ تعالیٰ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر بیچ دیتے ہو تو اس کا آپ کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ اب ان کو آگے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کن کن چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہو۔ یہود مدینہ اپنے متعلق کہتے تھے کہ ہم تو جو ہے ہدایت اور مغفرت جو ہے وہ ہمارے لیے موجود ہے، ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، آسمانی کتابوں کی پیروی کرتے ہیں، پھر ہم پر تو عذاب آ ہی نہیں سکتا۔
ان کے اس خیال کی تردید فرماتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ کچھ کمال کی بات نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑی نیکی نہیں ہے. لیس البر ان تولوا، یہ کوئی بڑی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنا منہ کر لو مشرق کی طرف یا پھر مغرب کی طرف، لیکن اصل کمال تو یہ ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن اصل نیکی تو یہ ہے، اصل کمال تو یہ ہے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر یقین رکھے اور پورے ضابطۂ ایمان اور اعمال اور اخلاق کا پابند ہو، اللہ تعالیٰ پر، آخرت پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لانے والا ہو. اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیک کون ہے؟ یہاں پر مسلمانوں کو اور تمام دنیا کے انسانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیک کون ہے، کمال والا کون ہے. وہ لوگ کہتے تھے ہم بڑے کمال والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کمال والا کون ہے، نیک کون ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیک وہ ہے جو کہ پکا متقی ہو، سچا مومن ہو، اللہ کے موجود ہونے، وحدہ لا شریک ہونے، خالق کائنات ہونے، رب العالمین ہونے کا یقین رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، جو کہ یوم آخرت پر ایمان رکھے، ملائکہ یعنی کہ فرشتوں پر ایمان رکھے اور حق اور یقین کے ساتھ ان کو مانے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک پاکیزہ مخلوق ہیں. وہ یہ نہ مانے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، جیسے کہ عرب میں عربوں کا، مشرکین کا یہ خیال تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. اور وہ کتابوں پر، تمام الہامی کتابوں پر، یہ نہیں کہ وہ صرف جو کتاب ان پر نازل کی گئی ہے، چاہے وہ تورات ہے، چاہے وہ انجیل ہے، اسی پر یقین رکھیں، بلکہ والکتاب، اور نیک اور کمال والا کون ہے جو کہ تمام کتابوں پر اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، تمام پیغمبروں پر ایمان رکھنے والا ہو، اور تمام انبیاء اور رسولوں پر جو صحیفے اور کتابیں نازل ہوئیں ان سب پر ایمان رکھنے والا ہو. اور اس کے علاوہ وآت المال، اور جو اپنا مال خرچ کرتا ہو علی حبہ، اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرتا ہو اپنے رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مساکین پر، مسافروں پر. صدقہ بھی انہی لوگوں کو لگتا ہے، رشتہ داروں کو، غریب رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مساکین کو، مسافروں کو، ابن سبیل یعنی مسافروں کو، والصائلین وفی الرقاب، اور غلاموں کو، سوال کرنے والوں کو. ٹھیک ہے، غلاموں کو اور سوال کرنے والوں کو، اور جو نمازیں قائم کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہوں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں، اور جو پورا اپنے وعدے پورے کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں ان کا پورا کرنے والا ہو، اور اس کے علاوہ ان وعدوں کا بھی پورا کرنے والا ہو جو کہ انہوں نے انسانوں کے ساتھ کیے ہیں، جو صبر کرنے والے ہوں، جو سختی اور تنگی میں ہر حالت میں صبر کرنے والے ہوں، اور یہ سمجھیں کہ تمام کی تمام تکالیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، اور میرا ایمان ہے، جو یہ ماننے والا ہو کہ میرا ایمان ہے، ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، بس ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. جو اس چیز پر ایمان رکھنے والا ہو، یہی لوگ اولئک الذین صدقوا، اور یہی لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ ہیں جو کہ پرہیزگار ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو بتا دیا، یہود و نصارہ مسلمانوں کو، اگر آپ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، آپ کہتے ہو کہ ہم کمال والے ہیں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کمال والا کون ہے. کمال والا ہے اس کی تمام جتنی بھی اس کی تعریف ہے، جتنی بھی اس میں کوالٹیز پائی جانی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرما دی. اولئک واولئک هم المتقون، اور یہی پرہیزگار ہیں اور یہی لوگ ہیں جو کہ سچے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب فرض کیا گیا ہے، علیکم القصاص، تم پر قصاص، فی القتل مقتولوں میں، الحر آزاد کے بدلے میں، بالحر آزاد، والعبد اور غلام کے بدلے میں، بالعبد غلام، والانثى اور عورت کے بدلے میں، بالانثى عورت. اے ایمان والو، تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے مقتولین کے بارے میں، آزاد آدمی کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے میں غلام، عورت کے بدلے میں عورت. فمن، پس جو عفیہ معاف کر دے، لہو اس کے لیے، من اخیہ اپنے بھائی کو،
शैयन कुछ भी, फत्तिबाउन तो पैरवी करे, बिलमारूफ दस्तूर के मुताबिक, व अदाउन और अदा करे, इलैहि इसे बिइहसान अच्छे तरीके से, ज़ालिका ये तखफीफुन आसानी है, मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, व रहमतुन और रहमत है, फमन यअतदा बस जो ज्यादती करेगा, बाद ज़ालिका इसके बाद, फलहू तो इसके लिए है, अज़ाबुन अज़ाब अलीम दर्दनाक, वलकुम और तुम्हारे लिए, फिल क़िसासी किसास में, हयातुन जिंदगी है, या उलिल अलबाब ए अकल वालो, इसमें तुम्हारे लिए जिंदगी रख दी गई है, लअल्लकुम ताकि तुम तत्तकून परहेजगार हो जाओ। अब यहाँ पे बात की जा रही है पहली आयत में। अगली आयत पढ़ने से पहले हमें पिछली आयत को थोड़ा सा जहन में रखना पड़ता है कि पिछली आयत में हम बताया गया था कि मोमन क्या है, कमाल की नेकी क्या है, मुत्तकीन और परहेजगार जो अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं वो क्या है। अब इनमें किसास के लफ्जी माना क्या होते हैं कि किसास कहा जाता है कत्ल करने और जख्म लगाने की उस सजा को जिसमें कोई रायत दे दी गई हो, ठीक है। जी, हम बात कर रहे थे कि किसास किसको कहते हैं। अब यहाँ पे किसास का हुक्म है यानी बराबर का बदला लिया जाए। अय्याम जाहिलियत में इस तरह से था कि एक अगर कत्ल कर दिया जाता तो इसके इवज 2 या 4 या उससे ज्यादा को कत्ल नहीं किया जाता तो उनको सुकून नहीं आता था। अगर कोई किसी कबीले का एक आदमी कत्ल कर दिया जाता तो दूसरे कबीले वाले उन पे चढ़ाई कर देते और उनके दर्जनों आदमियों को कत्ल कर दिया करते थे। और फिर क्या करते थे कि आग से, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया कि फिर वो उनकी बस्तियों की बस्तियां उजाड़ दिया करते थे, आग लगा दिया करते थे। लेकिन यहाँ पे फरमाया गया है कि आपने जिस तरीके से उसने कत्ल किया है उसी तरीके से कत्ल करना है, लेकिन उसके बदले में एक के बदले में एक, अगर मर्द है आजाद मर्द के बदले में आजाद मर्द, और गुलाम है गुलाम के बदले में गुलाम, औरत है औरत के बदले में औरत। इसी तरीके से उसको, अगर इसी तरह से जिस्म का कोई बॉडी का कोई पार्ट है, जैसे आंख के बदले में आंख, कान के बदले में कान, नाक के बदले में नाक, इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसास का हुक्म नाजिल फरमाया है। अब जो इस तरह से है कि पहले इसकी वजह से जो फितना फसाद ज्यादा हुआ करता था, अब इससे करीबन थोड़ा कम हो गया। और इसी तरीके से कहा गया है कि मसलन गोली, अगर किस आदमी को गोली लग गई है, गलती से लग गई है या किसी खता की वजह से जैसे भी उसको लग गई है गोली, और उसका खून बहा अगर दे देते हैं, जिसको दीत बोलते हैं, ठीक है, वो अगर कोई दे देता है खून बहा का बदला, तो ये शरीयत में ऊंटों के जरिए से अदा किया जाता है, 100 ऊंटों के जरिए से, ठीक है। एक इंसान की जो कीमत है वो 100 ऊंटों के बदले में अदा की जाती है। और इसके अलावा अगर कोई सोना अदा कर दे, उसी कीमत के जो है दिनार अदा कर दे, चांदी अदा कर दे, दिरहम अदा कर दे। और इसी तरह से जो मकतूल जो है, जो मकतूल के घर वाले हैं, वो जो कुछ लेना चाहें वो उसके बदले में ले सकते हैं। और चाहे वो मकान है, दुकान है, जायदाद है, जो कुछ वो लेना चाहे, ये तमाम माल उसको, ये कीमत और माल उसको लाजमी अदा करना पड़ेगा। क्योंकि शरीयत के मुताबिक कहा गया है कि अगर कोई दीत लेने पर आमादा हो जाता है और जितनी उसकी कीमत बन रही है, चाहे किसी का घर बेचना पड़े, चाहे जायदाद बेचनी पड़े, कुछ भी बेचना पड़े, वो ये तमाम माल उसको बेच के उतनी रकम उसको लाजमी अदा करना पड़ेगी। फमन उफिया, अगर कोई माफ कर दे, हाँ, अगर कातिल को वारसान जो मकतूल के हैं वो माफ कर दे, और चंद वारसों में से वो बिल्कुल माफ कर दें, या फिर जो है कहें कि हमने ये कोई मुआवजा नहीं लेना, या इसको जो इसमें पेचीदगी वगैरह पैदा हो रही है इससे हमने बचना है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये वो आप पर एहसान कर रहे हैं, ठीक है। वो आप पर इलेही भी एहसान, वो बड़ा आप पर एहसान कर रहे हैं कि वो लोग अगर आपको माफ फरमा रहे हैं। अब जो वारसाने मकतूल हैं
اب ان کو چاہیے کہ اگر وہ معاف کر رہی ہے نا تو پھر جو قاتل کے گھر والے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں اور ان لوگوں کو بھی کچھ ادا کریں. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے، ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. اور یہ آیت جو ہے اس کے لیے نازل ہوئی، لیکن اس میں والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے میراث تقسیم فرما دی، لیکن پھر اس میں سے جو ہے مرنے والے کا ایک اپنا حصہ بچ جاتا ہے، تہائی حصہ، ٹھیک ہے، جو تہائی حصہ بچ جاتا ہے وہ اس میں سے وصیت کر سکتا ہے کہ میرے بعد یہ جو ہے اس کو کس طریقے سے یوز کیا جانا چاہیے. اب جو مرنے والے نے ترکہ چھوڑا ہے، اس میں ایک ضروری مسئلہ یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا ہمیں سمجھ لینا بہت ضروری ہے. ایک یہ کہ سب سے پہلے اس کی کفن دفن کا انتظام کیا جائے اسی کے چھوڑے ہوئے مال میں سے. دوسرا یہ ہے کہ اگر اس نے کسی سے قرض وغیرہ لیا ہو، ٹھیک ہے، کفن دفن کے بعد سب سے پہلے اگر اس نے کسی سے قرض لیا ہو تو وہ مال میں سے، میت کے مال میں سے، مرحوم کے مال میں سے اس کو قرض کو ادا کیا جائے. تیسرا یہ ہے کہ کفن دفن کے بعد قرض دینے کے بعد جو مال باقی بچ جاتا ہے اس میں سے اس کو پھر تقسیم کیا جائے گا، اور اس میں سے جو میت کے حصے میں تہائی مال آ رہا ہے اس میں سے اگر اس نے کہا ہے کہ اس کو کسی خیراتی کام میں لگا دیا جائے یا جس طریقے سے بھی، اور اس کو کرنے کے بعد باقی مال جو ہے اب وہ وارثوں کو دیا جائے گا. جو اس نے وصیت کی ہوگی اس کی وصیت کو بھی پورا کیا جائے گا لیکن اس کے مال میں سے. لیکن یہاں پہ وارثوں کا الگ سے ڈیفائن کر دیا گیا ہے. فمن، پس جو بدلہ بدل ڈالے، بعدما سمعہ جو اس نے سنا، فمن بدلہ بعدما سمعہ جو شخص سن لے اور اس کو تبدیل کر لے، کس چیز کو؟ جو اس نے وصیت سنی ہے. فإنما، اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس وصیت میں سے صرف وہ چیزیں منسوخ ہوئی تھیں جو کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دی ہیں، جیسے کہ مرنے والے نے اگر بیٹیاں چھوڑی ہیں تو ان کا کتنا حصہ ہے جائیداد میں، بیٹے چھوڑے ہیں ان کا کتنا حصہ ہے، اور اگر اس نے بیوی چھوڑی ہے اس کا کیا حصہ ہے، اور اس کے رشتہ داروں کا کیا حصہ ہے، بہن بھائیوں کا، یہ تمام چیزیں یہ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. ابھی ٹائم بہت کم ہے اس لیے میں آپ کے ساتھ یہ نہیں ابھی میں آپ کو بتا رہی. تو یہ صرف اس میں وہ چیزیں جو کہ الگ سے ڈیفائن کر دی گئی ہیں وہ اس آیت میں منسوخ ہوئی ہیں. باقی اس کا وصیت کرنا، اپنا جو اس کو تہائی مال ملے گا اس میں سے وہ وصیت کر سکتا ہے، اور اس کی وصیت پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے. اب کہا جا رہا ہے جو اس کے پاس موجود تھا، جس نے وصیت کو سنا اور پھر اس نے اس کو بدل ڈالا، فإنما، تو صرف اسمہ، اس کا گناہ، علی الذین، ان لوگوں پر، یبدلونہ، جنہوں نے اس کو بدل ڈالا. بس جس نے اس کو سنا تھا، سننے کے بعد اس نے اپنے مطابق اس کو بدل ڈالا، وصیت کو بدل ڈالا، تو اس کا اس کو بے حد گناہ ہوگا. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. جس وقت وہ وصیت کر رہا ہوگا، اس نے وصیت کی، اللہ تعالیٰ بھی پاس موجود تھا اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو سنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. جس شخص نے اس کو سن لیا، اس کو تبدیل کرے گا، اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جنہوں نے اس کو سننے کے بعد تبدیل کر دیا. فمن، پس جو خافا، خوف کرے گا، من موسن، وصیت کرنے والا، جنفن، طرفداری سے، او اسمن، یا گناہ سے، فاصلح، پھر صلح کرا دے، بینہم، ان کے درمیان، فلا اسم، تو نہیں گناہ، علیہ، اس پر، ان اللہ، پس بے شک اللہ، غفور الرحیم، بخشنے والا اور مہربان ہے. جس کو وصیت کرنے والے کی جانب سے کسی ایسے جرم کی تحقیق ہو کہ وہ کہے کہ آپ دو لوگوں کے درمیان یہ کوئی لڑائی کروا دیں گے، اس طرح سے اس میں کوئی مصلحت پوشیدہ ہو، تو وہ ایسی بات نہ کرے. بے شک اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. مرنے والا تو جو اس نے وصیت کی تھی پوری انصاف کے ساتھ اس نے وصیت کی اور کرنے کے بعد وہ مر گیا. دینے والے نے، وصیت آگے پہنچانے والے نے اگر اس کی تعمیل نہ کی تو مرنے والے پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس نے اپنا فرض ادا کر دیا. ہاں اگر وصیت سننے والے نے اپنی طرف سے کوئی غلطی کر دی تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کو بے حد گناہ ہوگا. حضرت
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے وصیت کا ارادہ کیا کہ میں نے اسے پوچھا کہ تیرے پاس کتنا مال موجود ہے؟ اس نے کہا 3000 درہم۔ پھر میں نے پوچھا کہ تمہارا خاندان کتنا ہے؟ اس نے کہا 4 آدمی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تارا کا خیر للوصیہ فرمایا ہے اور مال تھوڑا ہے، لہٰذا تو اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑ دے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کا واقعہ ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سخت بیمار تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میری حالت تو دیکھ ہی رہے ہیں، اب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا تمام مال جو ہے اس کی وصیت کر کے مروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں کہ آپ اپنے آدھے مال کی وصیت کر دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے جب پوچھا کہ میں اپنے سارے مال کی وصیت کر دوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر جب انہوں نے دوبارہ سے پوچھا کیا میں اپنے آدھے مال کی وصیت کر دوں تو پھر سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر فرماتے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے عرض کیا کہ کیا میں تہائی وصیت کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں تہائی ٹھیک ہے اور تہائی بھی بہت ہے، اپنے بچوں کو خوشحال چھوڑنا اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگتے پھریں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو روزے آپ پر فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ آپ سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، کما جیسا کہ کتبہ فرض کیے گئے، علی الذین من قبلکم جیسا کہ آپ سے پہلے آنے والی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ایام معدودات اور چند یہ گنتی کے دن ہیں، فمن پس جو کانا ہو منکم تم میں سے مریضن بیمار، او علی سفر یا سفر کی حالت میں ہو، فعدت تو گنتی کر لے، من ایام ان ایک کے بعد دوسرے دن کی۔ اے ایمان والو آپ پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ آپ سے پہلے آنے والے لوگوں پر پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور اگر حالت مجبوری میں جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ایام کا شمار کر لے، ایام کو گن لے، ایک کے بعد دوسرے ایام کو گن رکھے، پھر بعد میں ان کو پورا کرے۔ وعلی الذین اور جو لوگ یطیقونہ طاقت رکھتے ہوں فدیہ دینے کی، طعام کھانا کھلا دے، مسکینہ ندار، فمن پس جو تطوع خوشی سے کرے گا، خیرن کوئی نیکی، فاہوا تو اس کے لیے خیرن بہتر ہے، لہو اس کے لیے نیکی، وان اور اگر تصوموا تم روزہ رکھو گے، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ اب روزہ کی فرضیت یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ روزہ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک ہر امت پر فرض رہا۔ ہاں تعداد اور ایام جو تھا ان میں تھوڑا سا اختلاف رہا، کسی کے ایام زیادہ ہوا کرتے تھے، کسی کے ایام کم ہوا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے، اور یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما کر رمضان المبارک کے روزے امت مسلمہ پر فرض کر دیے۔ مگر سٹارٹنگ میں اسلام کے شروع میں یہ حکم تھا جو چاہے روزے رکھے اور جو طاقت نہ رکھتا ہو وہ روزے نہ رکھے، وہ فدیہ دے دے۔ پھر دوسری تبدیلی آئی اور کہا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، یعنی جو شخص اس ماہ رمضان میں موجود ہو اس کو روزہ ضرور رکھنا ہے۔ پھر تیسری تبدیلی یہ ہوئی کہ ابتدا میں کھانا پینا اور عورتوں سے دور رہنے، عورتوں کے ساتھ رہنا جائز تھا، پھر اس کے بعد اس کو تبدیل کر دیا گیا اور اس سے منع فرما دیا گیا، اور اسی طریقے سے ان میں چینجنگ آتی گئی۔ پھر آیت جو ہے احل لکم لیلۃ الصیام نازل ہوئی اور مغرب کے بعد سے لے کر صبح صادق تک طلوع ہونے تک رمضان کی راتوں میں کھانے پینے اور جو ہے ریلیشن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ ٹھیک ہے،
यहाँ पर फिर है फरमाया गया फमन कान मिनकुम मरीजन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, अगर कोई मुसाफिर हो तो इसको इजाजत है कि वो चाहे रोजा ना रखे, उसकी कज़ा रख ले। और जो कोई 3 मंजिल जाने का इरादा रखता हो, 3 मंजिल ये है कि अक्सर पैदल चलने वाले वहां 3 दिन में पहुंचा करते हैं, और अगर उसको रोजा में कोई तकलीफ ना हो, जैसे कि वो अपनी गाड़ी में या फिर हवाई जहाज में सफर कर रहा है, उसको ख्याल है कि वो शाम तक घर पहुंच जाएंगे, ठीक है, या फिर अपने साथ उसने जरूरत का सामान रखा हुआ है अफ्तारी के लिए, ऐसी हालत में रोजा रख लें तो बेहतर है। और अगर कोई रोजा ना रखे बल्कि कज़ा रख ले, तब भी उस पर कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि इस्लाम ने उसको एक रिलैक्सेशन दे दी है कि सफर की हालत में वो रोजे की कज़ा रख सकता है। हाँ, रमजान शरीफ के रोजों की जो बरकत और फजीलत है, इससे वो महरूम हो जाएगा कि अगर रमजान मुबारक का एक रोजा भी स्किप हो जाता है, छूट जाता है, तो अगर वो सारी जिंदगी भी रोजे रखता रहेगा, तो वो जो एक रोजा स्किप हो गए रमजान मुबारक का, उसको उतना सवाब नहीं मिलेगा, आम दिनों का सवाब उसको इतना नहीं मिलेगा। साथ में फरमाया कि मरीज जो है और या फिर शरई मुसाफिर जो है, जितने दिन रोजा नहीं रखेंगे, इन दिनों को याद रखें, उनकी गिनती करके रखें। इसी तरीके से अब देखिए, ये जो है ये वाले आजकल डेज जो चल रहे हैं, सर्दियां हैं, इसमें दिन बहुत छोटे होते हैं, रातें बड़ी लंबी होती हैं, और इन्हें जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक दिन बताया था कि ये मोमन के लिए मौसम बहार है, खुशियां हैं, इसमें नेकियां समेटना बहुत आसान है, रातें लंबी हैं, नींद जल्दी पूरी हो जाती है, उठ के इजीली तहज्जुद पढ़ सकते हैं और रोजे भी रख सकते हैं। रोजे ऐसे रखे जाते हैं इसमें बिल्कुल भूख और प्यास महसूस नहीं होती, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट भी कर दिया रखने, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रोजा था। तो इसमें ये है कि अगर ये मौसम बहार है तो इससे हमें जरूर फायदा उठाना चाहिए। अब देखें, इसकी रोजे की फर्जियत मैं अपनी कोलीग्स को भी यही बता रही थी कि रोजे की फर्जियत यहीं से साबित हो जाती है कि अगर हमारी नमाजें, फीमेल हैं सारी, नमाजें अगर स्पेशल डेज आते हैं वो स्किप होती हैं, तो उनकी कज़ा हम पे वाजिब और फर्ज नहीं है, उनकी कज़ा करना हम पे लाजिम नहीं है। वो माफ, वो नमाजें सारी स्पेशल डेज वाली वो सारी माफ हो गई, लेकिन जो रोजे हमारे स्किप हो जाते हैं, चाहे किसी के 8 हुए हैं, 6 हुए हैं, 5 हुए हैं, जितने भी हुए हैं अपने डेज के हिसाब से, उसे वो तमाम रोजे दोबारा से रखना पड़ेंगे, वो उनकी माफी नहीं है। यहाँ से समझे। और बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होता कि अच्छा वो रोजे भी रखते हैं, बहुत लोग ये कहते हैं अच्छा वो रोजे रखते हैं, हम लोग तो वैसे बहुत सारे रोजे छोड़ देते हैं। असल में ये है कि बहुत बुनियादी बातें बच्चों को नहीं सिखाई जाती, इसलिए उनको नहीं पता होता कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है और इसका इस्लाम में कितना ज्यादा सवाब है और छोड़ने का किस कदर गुनाह है। और इसकी फर्जियत यहीं से साबित हो रही है कि जो रोजे आपके स्किप हो जाते हैं स्पेशल डेज में, उनको दोबारा गिनती करके रखना लाजमी है। इसी तरह से अगर, और ये भी नहीं कर सकते कि अगर गर्मियों के रोजे आ रही हैं, आप कहें कि गर्मियां हैं और हम अपनी मर्जी से छोड़ देते हैं, सर्दियां आएंगे तो रख लेंगे, ये रिलैक्सेशन कुरान पाक में अल्लाह ताला ने नहीं दी कि आप जो है गर्मियों की वजह से रोजे छोड़ दें। वअलल्लज़ीना, और जो युतीकुनहु ताकत रखते हो, फिदियतुन बदला दे दें, ताआम मिस्कीना खाना नदारों को खिला दें, फमन ततव्वा जो खुशी से करेंगे। और जो लोग रोजा रखने की ताकत रखते हो और उनके जिम्मे फिदिया है कि वो एक, जो ताकत नहीं रखते, वअलल्लज़ीना युतीकुनहु, वो एक गरीब को खाना खिला दें, और जो शख्स खुशी से करेगा उस शख्स के लिए बेहतर है, और तुम्हारा रोजा रखना भी बेहतर है अगर तुम खबर रखते हो। यानी जो लोग रोजा रखने की ताकत रखते हो फिर भी रोजा रखना नहीं चाहते किसी वजह से, मीन्स के कमजोर हैं, तो फिर वो किसी गरीब को खाना खिला दें, उसे रोजा रखवा दें। जैसा कि ऊपर बयान हुआ कि इब्तिदा में ये था कि जो लोग रोजा नहीं रखना चाहते थे, तो अल्लाह ताला ने, उनकी आदत नहीं थी, तो वो क्या करते थे कि रोजा नहीं रखा करते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अगर आप रोजा नहीं रख रहे फिर आप रोजा रखवाएं और उनको खाना खिलाएं। एक मस्कीन को 2 वक्त मीन्स के सहरी और अफ्तारी आपने करवानी है, वो भी इसी सूरत में करवानी है कि अगर जो है आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप रोजा रख सकें, ठीक है।
اگلی آیت میں فمن شہد منکم الشہر فلیصم سے بتایا گیا ہے کہ آپ پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ جو طاقت بھی رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ وہ کھانا کھلا کے اس کو غریبوں کو کھانا کھلا دیا کریں، سحری اور افطاری کروا دیا کریں، تو ان کی چھوٹ ہے۔ لیکن پھر اگلی آیت میں بتا دیا گیا آپ نے رمضان کے روزے ضرور رکھنے ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اور ساتھ میں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی آسانی کے لیے ان حالتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت دے دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت محبت کرنے والا ہے کہ اگر کوئی عذر ہے، کوئی بیماری ہے یا کوئی ایسی تکلیف ہے جس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، تو بھی آپ کسی کو دے کے، کھانا پینا دے کے، خشک راشن دے کے یا پھر پیمنٹ دے کے کہ وہ اسے اس کا کھانے کے لیے افطاری اور سحری کا اہتمام کر لیں، تو آپ روزہ رکھوا سکتے ہیں۔ شہرو، مہینہ رمضان، رمضان کا، الذی، جس نے، شہر رمضان یہ ایسا مہینہ ہے رمضان کا جس میں نازل کیا گیا ہے فیہ القرآن، اس میں قرآن، ہدن ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے، وبینات اور روشن دلیلیں ہیں، من الہدا اور ہدایت ہے، بالفرقان اور فرقان جدا جدا کرنے والے احکامات، فمن شاہدہ، پس جو کوئی پائے، منکم الشہر، تم میں سے، مہینہ رمضان کا۔ ٹھیک ہے، پہلی آیت میں کیا تھا کہ اگر طاقت رکھتے ہیں تو آپ دے دیں، لیکن یہاں پہ فرمایا گیا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ وہ روزے لازمی رکھے، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، لیکن جو بیمار ہو یا وہ سفر پہ ہو اسے چاہیے کہ وہ کاؤنٹنگ کر لے اور وہ بعد میں رکھ لے۔ ٹھیک ہے، کنڈیشن لگا دی کہ اگر آپ رمضان المبارک کو پاتے ہیں آپ نے ضرور اس میں روزے رکھنے ہیں، لیکن معافی کس کو ملے گی؟ جو بیمار ہے یا وہ حالت سفر میں ہے، تو وہ جو ہے اس کو سکپ کر سکتا ہے اور وہ بعد میں گنتی پوری کر سکتا ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر، یرید چاہتا ہے، اب بیماری کا بھی سن لیں، یہ اتنی بیماری نہیں کہ اگر سر میں درد ہو رہا ہے، میرے تو سر میں درد ہے میں نے روزہ نہیں رکھنا، اگر تھوڑا سا بخار ہے، مجھے بخار ہے، میں نے روزہ نہیں رکھنا، اس طرح سے یہ چیزیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ کوئی بڑی چیز نہیں۔ اگر کوئی اتنا بیمار ہے، اتنا لاچار ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے اور اس کے لیے مضر ہے، اور اس کو سب سے بڑی بات جو کہی جاتی ہے، علماء کرام فرماتے ہیں اگر ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، ڈاکٹر کو نظر آ رہا ہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے آپ کی طبیعت اور زیادہ بگڑ جائے گی، تو آپ روزہ نہ رکھیں، اگر ڈاکٹر نے آپ کو اجازت دی ہے تو آپ روزہ لازمی رکھیے۔ یرید اللہ چاہتا ہے اللہ بکم العسر تمہارے لیے آسانی، ولا یرید اور نہیں چاہتا بکم العسر تمہارے لیے دشواری، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، تمہارے ساتھ دشواری نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ تمہیں چاہیے کہ پوری کریں عدت گنتی کو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ تم بڑائی کرو اللہ کی، عَلَى مَا هَدَاكُمْ جو کہ تمہیں ہدایت دی ہے، وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ کے ساتھ آسانی کی گئی، جب آپ بیمار تھے آپ سے کہا گیا کہ آپ ان کو سکپ کر دیں، ان کی کاؤنٹنگ کر لیں، ان کو بعد میں پورا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ حالت سفر میں تھے آپ کے ساتھ آسانی کی گئی اور کہا کہ آپ نے اس کو بعد میں پورا کرنا ہے، اور آپ کو بھی چاہیے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اور گنتی کو پوری کر دیں، جو آپ نے کاؤنٹ کیے ہوئے ہیں روزے۔ ہمارے لیے تو آسانی بہت ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ڈیز کتنے، اسپیشل ڈیز کتنے ہوتے ہیں، اور بالغ ہونے کے بعد کتنے سال گزر چکے ہیں ان کو ڈیوائڈ کر لیں اور ایزیلی پتہ چل جائے گا کہ کتنے روزے آپ کے سکپ ہوئے ہیں۔ اگر شروع سے رکھ ہی نہیں رہے پھر تو زیادہ ہو جائیں گے اور وہ بھی آہستہ آہستہ کر کے سردیوں میں پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اگر ہر سال رکھتے آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے پھر تو بہت ہی بڑی اور اچھی خوشی والی بات ہے کہ آپ جلدی سے اپنے روزے پورے کیجئے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اور آپ کو چاہیے کہ پوری کریں اس گنتی کو جو آپ سے پہلے کہا گیا تھا کہ اس کو آپ بعد میں رکھ لیجئے گا، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت دینے والا ہے تاکہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ وَإِذَا اور جب سَأَلَكَ آپ سے پوچھیں، عبادی سوال کریں، وَإِذَا اور جب سَأَلَكَ سوال کریں، عبادی میرے بندے، وَإِذَا سَأَلَكَ اور جب سوال کریں، عبادی میرے بندے، عنی میں، عنی میرے متعلق،
فإنی تو میں قریب ہوں، اجیب ہوں میں قبول کرتا ہوں، دعوت الدعائی، دعوت الداعی، دعا پکارنے والے کی، اذا جب دعانی وہ مجھ سے مانگے، فلیستجیبوا پس چاہیے حکم مانے، لی میرا، ولیؤمنوا اور ایمان لائیں، بھی مجھ پر، لعلہم تاکہ وہ یرشدون ہدایت پا جائیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے بندے میرے متعلق آپ سے سوال کریں تو ان سے بتائیے کہ میں قریب ہی ہوں، فإنی قریب، میں بہت قریب ہوں اور میں دعا کو قبول کرتا ہوں۔